सडन डिसीजन फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान. हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि मीडिया वो ख़बर दे रहा था. तो असल में मैं जिस मौजू पे प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की प्लान की थी और कर रहा हूँ, वो जो अक्सर बात की जाती है और वो बात की जाती है कि जी सिर्फ अपोजिशन पे तनकीद ना हो, आप ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम के लिए क्या हो रहा है. तो जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुनियादी तौर पर इस पॉजिटिविटी और जो पॉजिटिव फैक्टर है उसके ऊपर बात करेगी. जो आपने बहुत ही इसके ऊपर बातचीत देखी जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, और उसमें हमारे पास जो ऑप्शन था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो लेके आई हमारी गवर्नमेंट, और हमने बात की थी 50 लाख घर बनाने की, और उसका एक बैकग्राउंड बताया था कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ आज भी मुहतात अंदाज़ा है कि घरों की जो है वो शॉर्टेज है पाकिस्तान के अंदर. तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत बड़ा इशू है. स्पेशली मेरे सामने आप जो यंग रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात का इल्म है कि जब आप इस्लामाबाद में आए होंगे तो जो सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए होगा वो रहाइश का होगा, क्योंकि तनख्वाह कम होती है, रहाइश बहुत महंगी होती है, ना किराया इंसान अफोर्ड करता है, ना सही जगह पर रहाइश मिलती है. और ये सिर्फ आपका इशू नहीं है, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है. तो इसका मतलब ये कि एक आम आदमी का मसला है जिसमें मैं बात करने लगा हूं. तो आज इस आम आदमी के मसले पर आज मीडिया का भी टेस्ट होगा कि जो मैं आम आदमी की बात करने लगा हूं, पॉजिटिव बात करने लगा हूं, इसको कितनी कवरेज देते हैं आप. आज के बुलेटिन में ये कितना डिस्कस होता है मसला, आज के टॉक शोज में ये कितना मसला डिस्कस होता है, कल की अखबारात में. खुदा करे कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन मुझे 99% यकीन है कि ये डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि ये एक आम आदमी का मसला, इसमें मसाला नहीं है. ये एक मुस्बत बात है, और ये मुस्बत बात है कि जो गरीब आदमी है 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 20 हज़ार, 30 हज़ार महीना कमाने वाला, ये उसकी रहाइश की बात है. ये एक पॉजिटिव बात है इस सोसाइटी की. मैं सिर्फ अपनी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये सोसाइटी की, वतन अजीज के अंदर एक पॉजिटिविटी हो रही है. आज आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए शाम को सबक होगा कि ये डिस्कस नहीं होगा. बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि आप पॉजिटिव बातें डिस्कस नहीं करते. तो आज को एक लिटमस टेस्ट ले लें कि आज ये डिस्कस हुआ, और आपके सामने कवरेज की परसेंटेज देखिएगा इस इशू की, और उसके बदले में पूरे पाकिस्तान में 1 सीट का नतीजा आया है. वो भी इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर भी बात होनी चाहिए. लेकिन आप ये देखिएगा कि अगर आपके 30 टॉक शोज हैं तो उनमें इसको कितने मिनट मिलते हैं और उस इशू को कितने मिनट मिलते हैं, ये आज शाम में आपके सामने होगा. कम से कम ये बात आपको पता चल जाएगी कि पॉजिटिव बात होती है, लेकिन हम उसको मीडिया में लेकर नहीं चलते बदकिस्मती से आगे. सबसे पहले जो मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जब ये नया पाकिस्तान हाउसिंग बनाया तो इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था. आप में से बहुत सारे लोग गांव से हैं, बहुत सारे शहर से हैं. आपको ये पता है कि घर तो हर बंदे का एक सपना है, ख्वाब है. हर शख्स अपना घर बनाना चाहता है. शख्स को छोड़ दें, चिड़िया भी घर बनाना चाहती है, परिंदा भी अपना घोंसला बनाना चाहता है, इंसान तो चाहते ही चाहते हैं, सबका ख्वाब होता है. लेकिन अगर आप अमेरिका को देखें, यूरोप को देखें, जहां पर घरों की जो तादाद है और लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसमें कोई वाज़े कमी नहीं है, वहां पर घर मौजूद है लोगों के लिए. पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मैंने आपको बताया कि 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ शॉर्टेज है घरों की, जिसकी वजह से हमने कहा था कि 50 लाख घर बनाएंगे. वो क्यों है? वो इसलिए है कि एक आम आदमी जब किसी बिल्डर से घर खरीदता है, वो बिल्डर अगर उन्हें 30 लाख में घर देता है और वो 3 साल में पैसे पूरे करना चाहता है उस 30 लाख के, वो पहले तो एडवांस दे 5-10 लाख रुपया, उसके बाद वो 85,000, 90,000 उसकी माहाना किस्त दे, क्योंकि 3 महीनों में पैसे पूरे करने हैं. अब मुझे बताएं, आप में से कुछ दोस्त सामने बैठे हुए हैं जिनकी 40-50 हज़ार तनख्वाह होगी. अब मुझे बताएं उसमें से आप 10 लाख एडवांस कैसे देंगे और 85,000 माहाना किस्त कैसे देंगे? एक बाइज्जत शख्स जो एक सहाफ़ी है, एक रिपोर्टर है, एक डॉक्टर है, एक नर्स है, एक डाकिया है, एक पुलिस का कांस्टेबल है, एक फार्मर है, वो घर बनाना चाहता है, लेकिन
وہ کہاں سے لائے اتنے پیسے؟ تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے سرکار کو گھر بنانے کی ضرورت نہیں تھی، سرکار کو ضرورت تھی اس سسٹم کو ایڈجسٹ کرنے کی۔ سسٹم کیا تھا؟ سب سے پہلے ٹیکسیشن کا سسٹم ہمیں کریکٹ کرنا تھا۔ ایک 3 مرلے کا گھر بناتا ہے، اس پہ بھی ٹیکس ٹھوکا ہوا ہے، اس کو بھی اتنے ہی این او سی درکار ہیں۔ ایک 3 کنال کا گھر بناتا ہے، اس پہ بھی ٹیکس لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ انصاف کی بات نہیں تھی۔ تو جب نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی گئی تو اس نے سب سے پہلا بیڑا اٹھایا اس سسٹم کو کلین اپ کرنے کا، سسٹم کو سٹریٹن اپ کرنے کا۔ تو سب سے پہلے جو ٹیکس رجیم تھی اس کو چینج کیا گیا اور اسے لو کاسٹ ہاؤس فرینڈلی بنایا گیا کہ غریب آدمی جب گھر بنائے تو اس کو جا کر دفتروں کے اس طرح چکر نہ لگانے پڑے، وہ تو پورا ہو جاتا ہے سرٹیفکیٹ اور این او سی اور فلاں چیزیں لینے میں۔ 3 مرلے کا گھر بنانا ہوتا ہے اور جو گھر کی کاسٹ ہے اس میں سے 10 20 30% اس کو رشوت دینی پڑتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے، آپ سب کو یہ بات علم ہے کہ جیسے جیسے چیزیں آسان ہوتی جاتی ہیں، فائنانسنگ اس کی ملتی ہے، تو بزنس مینوں کو تو فائنانس ملتا ہے جب وہ اپنی فیکٹری لگاتے ہیں، 20% وہ اپنا انویسٹ کرتے ہیں، 80% بینک لگاتے ہیں یوزلی۔ غریب آدمی کو گھر کے لیے لون نہیں ملتا جہاں پوری دنیا کے لیے ملتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں مارٹگیج کا کوئی قانون نہیں تھا، مارٹگیج کی کوئی ترتیب نہیں بنی ہوئی تھی، اور کسی گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی نہ ایکشن لیا، نہ کام کیا، نہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے پہلے ہی 6 ماہ کے بعد اس کے اوپر کام شروع کیا۔ عدالت میں ایک فیصلہ پینڈنگ تھا، اس کو پرسو کیا، اس فیصلے کو ہم نے پرسو کر کے عدالت عظمیٰ سے وہ فیصلہ ریکویسٹ کی کرنے کی اور اس کو فائٹ کیا وہاں پر۔ اب جب وہ فیصلہ ہو گیا تو پاکستان میں 2 کام ہو گئے۔ آپ نے لو کاسٹ ہاؤسنگ کے لیے ٹیکس رجیم کو چینج کر لیا، بینکنگ فائنانس کے لیے مارٹگیج کے قانون کو اپروو کر لیا۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں آپ نے انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیا۔ اب انیبلنگ انوائرمنٹ ہوا، میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اس جو آپ میرے سامنے 1.5 درجن 2 درجن کے قریب صحافی بھائی بیٹھے ہیں، آپ میں سے ہر شخص اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اگر افورڈ کر سکیں آپ تو۔ اب یہ وہ چیز اچیو کر کے دے گا آپ کو یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے جو سٹیپس لیے گئے ان 2 چیزوں کو ٹھیک کرنے میں۔ صرف اسی سال کے آخر تک، میں دوبارہ میڈیا سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں، ٹاک شوز میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی تنقید نہ کریں، کچھ پازیٹیو بتائیں۔ میری آج کی ساری پریس کانفرنس غیر سیاسی ہوگی، انلیس کہ آپ کوئی سیاسی سوال کریں تو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میں تمام پریس کانفرنس غیر سیاسی رکھنے کی کوشش کروں گا، پازیٹیو نوٹ دینے کی کوشش کروں گا، اور آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اس پہ پازیٹیو بات پہ آپ کتنی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ صرف اسی سال میں 2021 میں، اب کیونکہ مارٹگیج کا قانون پاس کروایا ہماری حکومت نے سٹریم لائن کے سسٹم میں، تو 378 بلین روپیز بینکس مارٹگیج کرنے کے پابند ہوں گے آپ لوگوں کو۔ بلین روپیز، 378 ارب روپے بینکس کو دینے پڑیں گے۔ جو بینک نہیں دے گا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ یہ ٹارگٹ ہے جو انہیں اچیو کرنا پڑے گا، اور یہ جو ٹارگٹ ہے اس میں ہمارے لیے سب سے قریب لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے، کیونکہ غریب آدمی کو تو لون ہی نہیں ملتا جب وہ بینک جاتا ہے۔ ہم نے پیرامیٹرز، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی نے پرائم منسٹر کی ڈائریکشنز پہ پیرامیٹرز بنا دیے، ان پیرامیٹرز کو سب نے فالو کرنا ہے اور یہ لینڈنگ کرنی ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے جو گاؤں میں بیٹھے ہیں لوگ، یا جو کسی سبرب میں بیٹھے، مین شہر کے جو تھوڑا باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ سوچتے ہوں گے جی ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے۔ میں اس کا بریک ڈاؤن آپ کو بتاتا ہوں کیسے فائدہ ہے۔ اگر آپ ایک 600 سے 750 800 سکوائر فٹ کا ایک گھر بنانا چاہتے ہیں، دوسرے لفظاں 2.5-3 مرلے کا گھر، اس میں 2 بیڈ روم ہوں گے چھوٹے، ایک لیونگ روم ہوگا، لیونگ روم جہاں پر آپ بیٹھ کے اپنا ٹی وی دیکھ سکیں، دوسری چیزیں، چھوٹی سی ڈائننگ کی جگہ ہوگی، چھوٹا سا کچن ہوگا، 2 باتھ روم ہوں گے، چھت ہوگی آپ کے پاس۔ یہ اگر آپ ایک چھوٹا گھر بنانا چاہیں تو شہروں میں کے ارد گرد یہ گھر جو ہوں گے یہ تقریباً 25 لاکھ میں ہم نے ایسٹیمیٹ کیا، کراچی، لاہور، اسلام آباد میں پرائیویٹ بلڈرز
یہ گھر آپ کو آفر کریں گے. یہ آلریڈی اس پہ ورکنگ ہو چکی. بہت ساری سکیمز ہمارے پاس اس ٹائم 1,00,000 گھر بنانے کی سکیمز ہمارے پاس پرائیویٹ بلڈرز کی جمع ہو چکی, جو 25 لاکھ میں تقریباً آپ کو گھر دینا چاہتے ہیں. اب ان 25 لاکھ گھروں کا کیا ہوگا؟ اب یہ دوبارہ ہم ڈیفنس کے, گلبرگ کے, ماڈل ٹاؤن کے, ان کالونیوں کے میں گھروں کی اس ٹائم بات نہیں کر رہا. یہ میں چھوٹے گھروں کی بات کر رہا ہوں, جو اس بندے نے خریدنا جس بیچارے کی تنخواہ ₹1,00,000 سے کم ہے, 50,000 کے قریب ہے, 30,000, 20,000. اب ان گھروں میں ہوگا یہ کہ آپ کو پہلے 1,00,000 گھر کے اوپر گورنمنٹ ₹3,00,000 آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے گی جب آپ وہ گھر بک کریں گے. اس کے بعد جو قسطیں ہوں گی آپ کی اس گھر کی, وہ تقریباً ₹14,400 ہوگی, تقریباً 100-200 اوپر نیچے ہوں گے, 400. اب آپ کو پتا ہے کہ نارملی شہروں کے اندر کرایہ یہی ہے گھر کا, 14,000, 15,000, 16,000, 18,000, 12,000. آپ سب کو پتا ہے غریب آدمی کو اتنے پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک کمرہ بھی, صرف ایک اکلوتا کمرہ آپ کہیں کرائے پہ لیں تو 6-8 ہزار کا وہی ملتا ہے آپ کو. یہ آپ سب کو بہت اچھی طرح سے پتا ہے. اب وہ 14,000 جو وہ کرایہ دے رہا تھا, وہی پیسے وہ مہینے کے دے گا. ₹3,00,000 پرائم منسٹر آف پاکستان کے ڈیسیجن کے سلسلے میں اس غریب آدمی کا جو مارٹگیج اکاؤنٹ ہوگا اس کے اندر بینک کو دے دیے جائیں گے پہلے ہی, تاکہ اس کی قسط ₹14,400 سے اوپر نہ بنے, اور جو وہ کرایہ دے رہا تھا اسی کرائے میں وہ اپنا گھر لے سکے. تو یہ اللہ کے رحم سے, اللہ کے کرم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یہ کام ہوا چاہتا ہے. یہ شروع ہو چکا ہے. 7,485 لوگوں کو ہم یہ گھر دے چکے ہیں ڈفرنٹ ملک کے طول و عرض کے اندر. آج اسی پروگرام میں 4 بلین, پہلے 3 ارب دیا گیا تھا, اب 4 ارب روپیہ اور دیا گیا ہے. 8,000 گھر اور بنا کے دیے جائیں گے. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ 1,00,000 گھروں میں 3,00,000, 1,00,000 گھروں میں 3,00,000, پہلے 1,00,000 گھروں میں گورنمنٹ دے گی. اس پہ بھی کام اب تیزی سے جاری ہے, اور یہ ایک سٹیمولس ہے. پہلے انیبلنگ انوائرمنٹ بنایا, اور پھر یہ 1,00,000 گھر کو 3,00,000 فی گھر جو ایک پیمنٹ دے رہے ہیں, گورنمنٹ اپنی طرف سے گفٹ دے رہی ہے اس غریب آدمی کو, جو اس نے واپس نہیں کرنا. یہ قرضہ نہیں ہے, یہ ₹3,00,000 ریاست اس کو دے رہی ہے کہ وہ اپنا گھر بنانے کا خواب پورا کرے. یہ جو سرکار اس کو پیسہ دے رہی ہے, یہ بنیادی طور پر ایک سٹیمولس پیکج ہے تاکہ یہ انڈسٹری اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں, اور وہ ہے کہ اوور آل کنسٹرکشن میں کیا ہو رہا. یہ تو میں نے آپ کو لو کاسٹ ہاؤسنگ کا بتایا کہ 7,500 گھر جو ہیں وہ آلریڈی, جو مزدور ہیں, کوئی چھلی بیچنے والا ہے, کوئی ریڑھی چلانے والا ہے, یہ ایسے لوگ جنہیں بینک قرضہ نہیں دیتے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, یہ 7,400 جو گھر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بینک قرضہ نہیں دیتے, جن کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے. یہ عام غریب لوگ ہیں بیچارے, چھوٹی دکان والا, ریڑھی والا, رکشے والا. اور انہی کے لیے 4 ارب اور پرائم منسٹر نے امیڈیٹلی ایشو کروایا, اور 8,000 گھر اور اس میں ایڈ ہوں گے. اس کے علاوہ 1,00,000 گھروں کی ریکویسٹ ہے پرائیویٹ کمپنیز کی طرف سے, جن کے ساتھ گورنمنٹ کھڑی ہو کے بنائے گی. تو یہ جو ٹیکس رجیم ٹھیک کی, یہ جو مارٹگیج کا انوائرمنٹ یہاں پر ٹھیک کیا, قانون لائے, اس سے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ جنریٹ ہوا ہے, اور سٹیمولس پرووائڈ کیا ہے گورنمنٹ نے. آج سے 30 سال کے بعد جب آپ مڑ کے دیکھیں گے پیچھے, تو آپ کو 2020 اور 2021 میں یاد آئے گا, جیسے آپ آج مڑ کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایوب خان کے زمانے میں یہ ڈیم بنے تھے اور ہم ہائیڈرو بجلی بنانا شروع ہوئے تھے, جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ آج سے 30, 40, 50 سال بعد مڑ کے کہیں گے کہ عمران خان کی حکومت میں 2020, 2021 میں غریب کے لیے سٹیمولس آیا تھا, تو ہاؤسنگ کی انڈسٹری چینج ہو گئی. کیونکہ جتنا آپ مہینے کا کرایہ دیتے ہیں آپ اتنے میں گھر لے سکتے ہیں, لیکن ایک 50,000 کمانے والا بندہ 90,000 قسط دے کے 10 لاکھ روپے ایڈوانس دے کے گھر نہیں لے سکتا. یہ, اور جب ایک ریسرچ ہے, یہ میں نہیں کہتا, یہ پوری دنیا میں پروون ریسرچ ہے, کہ جب لوگ اپنی بیسکس فلفل نہیں کر پاتے,
وہ گھر ہوتا ہے, کھانا ہوتا ہے, بچوں کی ایجوکیشن ہوتی ہے, تو سوسائٹی میں انفیئر مین سے پیسہ بنانے کی دوڑ زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس سے انشاءاللہ ہمارے ہاں جو چھوٹے لیول پہ کرپشن ہوتی ہے وہ بھی کرب کرنے میں ہمیں موقع ملے گا. اب اوورال ہم ہاؤسنگ کی طرف آتے ہیں. میں سب سے پہلے شروع کرتا ہوں سی ڈی اے سے, اسلام آباد سے. آج کی پریس کانفرنس میں ایک اور پازیٹیو ہیڈ لائن آپ کو دیتے ہوئے کہ اصولی طور پر پرائم منسٹر آف پاکستان نے, میں ان کے ترجمان کی حیثیت سے آپ کو یہ بتانے میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج انہوں نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد سے پٹواری سسٹم کو اگلے چند مہینے میں مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا. اس کا سسٹم ان پلیس کر دیا گیا, آج سے آرڈرز کر دیے گئے. یہ ساری ڈیجیٹلائزیشن ہوگی لینڈ ریکارڈ کی, آپ اپنے گھر سے ایکسیس کر سکیں گے, کوئی بھی ایکسیس کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ سی ڈی اے کو یہ انسٹرکشن پہلے ہی دی گئی تھی, جو آج اس کا عملی مظاہرہ انہوں نے پرائم منسٹر کو دکھایا, کہ ایک اور کام ہوتا ہے کہ آپ بحرین میں بیٹھے ہیں یا آپ بہاولپور میں بیٹھے ہیں, آپ وہاں سے ایک پلاٹ خریدتے ہیں لاہور میں یا اسلام آباد میں یا ملتان میں یا کسی بھی شہر میں. وہ جو سوسائٹی ہے وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے اشتہارات دیتی ہے, بڑے بڑے اخباروں میں, ٹیلی ویژن پہ بھی اشتہار چل رہے ہوتے ہیں, سڑکوں پہ بھی بل بورڈ لگے ہوتے ہیں, اشتہار. وہ اپنا پلاٹ خریدتے ہیں, پلاٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے, 3 سال بعد گھر بنانے آتے ہیں تو بتایا جاتا ہے ان کا این او سی کینسل ہو گیا ہے, یا این او سی تھا ہی نہیں کبھی. وہ جو باہر بیٹھا بندہ ہے یا پاکستان کے اندر وہ غریب آدمی جس نے ساری زندگی کی پونجی جمع کر کے 5 مرلے کا پلاٹ لیا یا 8 مرلے کا پلاٹ لیا یا 3 کا پلاٹ لیا, 3 مرلے کا, وہ کھڑا ہے, اب اس کو سمجھ نہیں وہ کس سے جا کے بات کرے. تو پرائم منسٹر نے آج سے 15 دن پہلے ایک انسٹرکشن دی تھی جس پہ کام ہوا, اور اب بہت جلد آپ کو نظر آئے گا سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ تمام سوسائٹیز کا ریکارڈ پڑا ہوگا, ان کے لے آؤٹ پڑے ہوں گے, ڈرائنگز پڑی ہوں گی. یہ جو ایک یہاں پر کمپلین تھی کہ لینڈ ہوتی ہے 500 کنال, بلڈر بیچ دیتا ہے 4000 کنال, اب آپ کو نظر آئے گا کہ کون سا پلاٹ, کون سا موضع, کون سا کھیوٹ اس نے خریدا ہوا ہے, اس کا اپرووڈ این او سی. اگر اس سے باہر آپ کا پلاٹ ہے تو پھر آپ اپنی ذمہ داری پہ خریدیں گے, آپ چیک کر سکیں گے اسے کس چیز کا این او سی ملا اور کس کا نہیں ملا. تو اب یہ سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہوگا ہر جگہ پر. یہ نہ صرف سی ڈی اے کرے گا, یہ ایل ڈی اے, یہ تمام جگہوں پہ ہمیں شکایت, ابھی کے ڈی اے اس سے پیچھے ہے بہت, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, آج ان کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے سختی سے یہ احکامات دیے کہ آپ بھی دوسری جگہوں کے برابر اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کریں تاکہ عوام پلاٹ خریدنے سے پہلے دیکھ سکے اس نے کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے, جو اسلام آباد سے ریلیونٹ ہے, وہ یہ ہے کہ پچھلے 40 دنوں میں, صرف 40 دنوں میں اسلام آباد نے 403 پروجیکٹس کو اپروو کیا ہے, کمرشل پروجیکٹس کو, پلازاز کو, ڈفرنٹ کمرشل ایکٹیویٹی کو. 78 ان پروگریس ہیں, اپروو کیے جی 403 اور 11 پروجیکٹ اس ہفتے کی میٹنگ میں ہیں, وہ اس ہفتے انشاءاللہ اپروو ہو جائیں گے, ان کی ڈاکومنٹیشن کلیئر ہے. اور اگر ہم پنجاب میں جائیں تو پنجاب نے 700 پلس کیسز اپروو کیے ہیں پچھلے 7 مہینے میں. یہ میں نے سی ڈی اے کے نمبر دیے صرف 40 دن کے, اس سے پہلے انہوں نے اور بھی پروجیکٹ اپروو کیے ہوئے تھے. پنجاب کے میں دے رہا ہوں 7 مہینے کے 700 پلس پروجیکٹس جو پنجاب نے اپروو کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بدقسمتی کی خبر بھی آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہے کراچی سے, سندھ سے. 7 مہینے میں 258 اپلیکیشنز ان کو جمع ہوئی اور انہوں نے صرف 19 اپروول دی. کتنی؟ صرف 19. اسلام آباد میں 40 دنوں میں 403 اپروول, 78 ان پروگریس, 11 اس ہفتے میں اپروو ہوں گے. پنجاب میں 700 پلس, 700 سے زیادہ اپروول. کراچی میں 258 ایپلیکیشنز اور اپروول صرف 19. پچھلے 4 مہینے میں صرف 4 اپروول ہوئی ہیں وہاں پر.
ایک کنال کا جو کمرشل پلاٹ ہے اس پہ یہ بلڈر کہتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، آباد کہہ رہی ہے جو بلڈرز کی ایسوسی ایشن ہے، یہ وہ کلیم کرتے ہیں. یہ کتنی غلط ہے بات، یہ کتنی صحیح ہے، یہ آباد کو بتانی. لیکن جو آباد نے بتایا ہے، فورم پہ بتایا ہے کہ ایک کنال کے کمرشل پلاٹ پہ 1 کروڑ یا اس سے زیادہ کی رشوت مانگی جاتی ہے اپروول کے لیے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ آباد نے کہا ہے، یہ ان سے اس کی آپ کو ڈیٹیل لینی پڑے گی. اس کے بعد جو اگلا بڑا کام پرائم منسٹر صاحب نے انسٹرکشن دی تھی 1 مہینہ پہلے، وہ انسٹرکشن دی تھی کہ جو پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا، میں نے کہا کہ آنے والے وقت میں تو ہاؤسنگ سوسائٹی کا تمام این او سی، تمام زمین کا ریکارڈ، کتنی ان کے پاس زمین ہے، کتنی وہ بیچ سکتے ہیں، ان کا لے آؤٹ 3D، ورٹیکل، ہاریزنٹل، تمام چیزیں ویب سائٹ پہ ہوں گی. آپ کلک کر کے اپنے پلاٹ کے اوپر کلک کر کے دیکھ سکیں گے کہ اس کے کیا حالات ہیں لیگل. لیکن جو سوسائٹیز پیچھے بن چکی ان کا اب کیا کرنا ہے؟ کچھ کے این او سی نہیں ہے. آپ نے پلاٹ خریدا تھا تب این او سی تھا، اب نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ لوگوں نے گھر بنا لیے لیکن وہ اللیگل ہیں سوسائٹیز. قصور تو اس ٹائم کے میاں مفرور نواز شریف کا جو بیٹھے ہوئے تھے، جنہوں نے وہ بننے دیے، اس غریب آدمی کا تو نہیں جس نے 5 مرلے پہ گھر بنایا ہے. تو پنجاب کو ایک ڈائریکشن دی تھی پرائم منسٹر صاحب نے، جس پر پنجاب ایک ہائی پاورڈ، ویری ہائی پاورڈ کمیشن اسٹیبلش کر رہا ہے. اور اس کی کمیشن کے پاس جو ٹی او آرز ہوں گے وہ یہ ہوں گے کہ 1 سال کا اس کے پاس ٹائم ڈیوریشن ہوگا. اس کے اندر وہ بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیا کو بھی اعتماد میں لے گا، پبلک کو بھی، سب سے ریکمنڈیشنز، گزارشات، تحفظات مانگے گا، انویسٹیگیٹ کرے گا، اور تمام سوسائٹیز کا ریکارڈ چیک کر کے اگر تو کوئی ایسا جرم کہہ لیں یا ارریگولیرٹی کہہ لیں، جیسے آپ نے گراؤنڈ نہیں چھوڑی ہوئی بچوں کے کھیلنے کی، مسجد کی جگہ نہیں چھوڑی ہوئی، پارک کی جگہ نہیں چھوڑی ہوئی، تو یہ قصور بلڈر کا ہے، وہاں گھر بنانے والے کا نہیں ہے. آپ اس کو بجلی کا میٹر نہیں لگنے دے رہے کیونکہ وہ اللیگل ہے، اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ تو یہ کمیشن ریکمینڈ کرے گا کہ اس بلڈر سے پیسہ لیا جائے واپس، یا وہ زمین خرید کے دے جس میں گراؤنڈ بنے گا، مسجد بنے گی، پارک بنے گا، لیکن وہاں رہنے والے شریف لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. یہ 1 سال کے اندر اندر ہر سوسائٹی کا یہ فیصلہ کریں گے. جہاں ارریگولیرٹی ہوئی، بلڈر سے زمین لینے کی بات ہوئی، فائن لینے کی بات ہوئی، وہ کر کے تمام چیزیں ریگولرائز کی جائیں گی قانون کے مطابق، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اور جہاں پر کھلم کھلا کرپشن ہوئی، دیدہ دلیری ہوئی، فار ایگزامپل کوئی بچوں کے سکول کی جگہ اس پہ کسی نے پلاٹ بنا کے بیچ دیا ہے، تو اس کو ڈیمولش کرنے کا اختیار بھی اس کمیشن کے پاس ہوگا. قبرستان کی جگہ ہے اس کو سٹریٹ کر کے لوگوں کو، اپنے عزیز و اقارب جو فوت ہوتے ہیں ان کو دفنانے کی جگہ نہیں ہے اور لوگوں نے وہاں بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں قبضہ کر کے، تو اگر ایسی کوئی بات ہے تو اس کو ڈیمولش کیا جائے گا. لیکن اگر ایک جینوئن لینڈ ہے اور اس پہ صرف ارریگولیرٹی یہ کہ انہوں نے بائی لاز فالو نہیں کیے، کوئی قانون فالو نہیں کیا، تو وہ ارریگولیرٹی کو ہٹایا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو میں آپ سے آخری بات اس سلسلے میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہاؤسنگ ہے، یہ بنیادی طور پر پرائم منسٹر کا یہی خیال تھا، پرائم منسٹر یہی چاہتے تھے کہ یہ جو 1.5 کروڑ کی، 1.25 سے 1.5 کروڑ گھروں کی شارٹیج ہے پاکستان میں، یہ جب ہم انیبلنگ انوائرمنٹ دیں گے، جیسے امریکہ نے دیا ہوا ہے، بیلجیم نے دیا ہوا ہے، نیدرلینڈ نے، یونائٹڈ کنگڈم نے، فرانس نے، اٹلی نے، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ گھر بناتا ہے. اور غریب آدمی کو پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھوں لٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ غریب آدمی کی پروٹیکشن بینک کرتا ہے جس کے تھرو وہ لون لیتا ہے. کیونکہ بینک نے وہ پیسہ واپس لینا ہوتا ہے، تو بینک تمام چیزوں کو پہلے بڑی اچھی طرح سے چھانٹ پھٹک کر کے پھر وہ لون اپروو کرتا ہے، امریکہ ہو بھلے، اگر اس میں کوئی لیگلٹی ہے. تو یہاں مارٹگیج لا تھا نہیں، بینک فائنانسنگ کرتے نہیں تھے، غریب آدمی سیدھا جا کے لٹتا تھا اور اپنی چیزیں بیچ کے گھر خریدتا تھا کیونکہ اس کے پاس اکٹھے پیسے نہیں ہوتے تھے. اب ہم نے یہ جو سسٹم سٹریٹ کر دیا ہے، اس سسٹم سے ہوگا یہ کہ انشاءاللہ بینکس، میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ 378 ارب کی صرف اس سال کے اندر قرضہ غریب آدمی کو ملے گا. 1 لاکھ
لو کاسٹ ہاؤس کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بڑے گھروں کی بات نہیں کر رہا, ان کی پرپوزلز گورنمنٹ کے پاس سبمٹڈ ہیں. اور میں سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتا دوں, اب جو یہ پرپوزل لے کے آئے ہیں کہ جو 25 لاکھ کا گھر بنائیں گے, اس میں سے 3 لاکھ گورنمنٹ دے گی, باقی پیسہ جو ہے وہ 14,400 روپے قسط پہ آئے گا. انشاءاللہ اس میں سے 80% گھر گورنمنٹ پہلے ہی خرید لے گی بلڈر سے, کیونکہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں غریب لوگ جو گھر لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ جعلی جگہ پہ گھر نہیں لینا چاہتے, وہ 10 لاکھ ایڈوانس دے کے گھر نہیں لینا چاہتے, وہ 85,000 کی قسط نہیں دے سکتے, وہ 14,000 کا کرایہ دے سکتے ہیں. احساس کے ڈیٹا اور جو ہمارا اپنا نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اور کامیاب جوان کا ڈیٹا, اس کو اکٹھا کر کے ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں کہ 80% گھروں کی ہم پہلے ہی انہیں شورٹی دے دیں گے. تو کہنے کی بات یہ کہ جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا, گھروں کا, ان کے لیے جواب یہ ہے کہ ان 2 اگلے رہتے سالوں میں نہیں, انشاءاللہ پاکستان کے آنے والی 2, 3, 4 دہائیاں جو ہیں اس کی سمت درست کر دی ہے عمران خان نے, مارٹگیج لا بھی کر دیا, ٹیکس رجیم بھی ٹھیک کر دی, اور اب آپ کو نظر آئے گا کہ غریب اپنا گھر بڑی آسانی سے بنا سکے گا. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, جب میں نے امریکہ میں اپنا پہلا گھر خریدا تھا تو بینک کو میں نے 1 پیسہ نہیں دیا تھا, 1 پیسہ نہیں دیا تھا, $1 نہیں دیا تھا. میں نے ڈاکومنٹ سائن کیا تھا اور بینک نے مجھے گھر کی چابیاں دے دی تھی, اور پہلی قسط 2 مہینے کے بعد دی تھی. تو آپ امریکہ میں اترتے ہیں, نوکری شروع کرتے ہیں, اور 3, 4 مہینے 6 مہینے بعد آپ اپنا گھر خرید لیتے ہیں. وہاں یہ سرکار آپ کو گھر نہیں دیتی, وہ گھر پرائیویٹ بلڈر نے بنایا ہوتا ہے, صرف بینک آپ کو لون دیتا ہے, سستے مارک اپ پہ لون دیتا ہے. اور یہ جو 1 لاکھ گھر ہیں جو میں لو کاسٹ کہہ رہا ہوں, ان کو انشاءاللہ 5% اور 7% کے درمیان میں لون دیں گے. یہ گھر جو ہیں ان کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بہت ہی کم رکھا گیا ہے تاکہ غریب آدمی افورڈ کر سکے. اس پوری پریس کانفرنس میں میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی. اکثر کہا جاتا ہے ٹیلی ویژن پہ کہ جی آپ پازیٹیو بات نہیں بتاتے, آپ صرف کرٹیسزم کرتے ہیں. آج میرا تو ٹیسٹ تھا ہی تھا, ایک سیاسی ابلاغ کے مشیر نے سیاسی بات نہیں کی, آپ کو ایک پازیٹیو بات بتائی ہے. آج اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کا بھی ٹیسٹ ہے, شام کے ٹاک شوز کا بھی ٹیسٹ ہے, اور میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ کبھی سیڈ کے اوپر بھی ٹاک شوز کریں, کبھی بچوں کی جو اسکول کے اندر انرولمنٹ ہے اس پہ بھی کریں, ٹیچر ٹریننگ پہ بھی کریں, نرسوں کی ٹریننگ پہ بھی کریں, ڈاکٹرز کے مسائل پہ بھی کریں, شہروں میں دیہاتوں میں کچی آبادیوں کے مسائل, نالیوں کے مسائل, پینے کے پانی کے مسائل. یہ شہباز گل, مریم اورنگزیب, فردوس عاشق اوان, مریم صفدر, انہی کے بیانات 90% چلتے ہیں. تو اگر ہم نے درست سمت لینی ہے تو جو سوسائٹی میں, جیسے ابھی ہم نے یہ پروگرام دیا, اس پہ کرٹیسائز کریں شام میں بیٹھ کے, اس پہ کریں ٹاک شو, اس میں جو ہماری غلط پالیسی ہے اس پہ بات کریں, ہم اسے سنیں گے, ہمیں موقع ملے گا کریکٹ کرنے کا. اس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں, ہمیں کرٹیسائز کریں, اپوزیشن سے ان کا ویو پوائنٹ لیں, ان سے پوچھیں کہ یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی میں کیا غلط کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کے میجر ٹاک شوز میں 10% ٹائم بھی اس ٹاپک کو آج نہیں دیا جائے گا. تو ہمیں منحصل قوم بھی یہ دیکھنا ہے کہ ہم نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, نیگیٹیوٹی کی 24 گھنٹے بات کرتے ہیں. جہاں پہ کانفلکٹ ہے, کوئرل ہے, ڈسٹرکشن ہے, ڈسٹرسٹ ہے, تو اس سے ہوتا کیا ہے, سب کچھ برا لگتا ہے, سب برا پینٹ ہوتا ہے. یہ لینڈ مارک اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے. یہ پاکستان نے ایز اے کنٹری لینڈ مارک ایک کام کیا ہے, ہمیں ایز اے کنٹری اسے سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے, جو غلط ہے اسے پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے اور درست کروانا چاہیے, اور اس پہ بات کرنی چاہیے. آخری بات, صرف اس سارے مدے کو اب سائڈ پہ رکھ کے آخری بات کروں گا کہ پرائم منسٹر سری لنکا سے کل واپس تشریف لائے ہیں. یہی دورہ 2016 میں نواز شریف صاحب نے کیا تھا, $2,76,000 میں, $2.25 لاکھ سے $1,000 زیادہ, $2,76,000 کا خرچہ آیا تھا اس دورے پہ. اس دورے میں میاں مفرور صاحب کئی جگہوں پر سوتے بھی پائے گئے سری لنکن پرائم منسٹر کے برابر بیٹھ کے. جو انگیجمنٹ تھی, جو پاکستان کے, میں یہاں نام کو چھوڑ دیں, پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو 1 منٹ کے لیے بھول جائیں,
پرائم منسٹر آف پاکستان کی جو وہاں انگیجمنٹ تھی, جو ان کا جس طرح ریسیو کیا گیا, جو ایکٹیویٹی تھی, جو انگیجمنٹ تھی, جو پاکستان کے لیے مائلج تھا, بینیفٹ تھا, وہ کمپیئر کریں کئی گنا زیادہ آپ کو نظر آئے گا. اور خرچہ کتنا کیا عمران خان نے؟ اس کو بتانے سے پہلے میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جب پرائم منسٹر یہ پلان کر رہے تھے تو ایز ہز اسپوکس پرسن میری نظر سے 3 یا 4 ایسے واقعات گزرے جس میں پرائم منسٹر نے اس کی جو ایکسپینس شیٹ تھی وہ منگا کے خود دیکھی. جب یہ دورہ پلان ہو رہا تھا تو 3 سے 4 دفعہ انہوں نے ایکسپینس شیٹ خود منگوا کے دیکھی, اور میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ ہر دفعہ اس میں سے کچھ نہ کچھ کاٹتے رہے کہ یہ بھی کاٹ دو, اس کی ضرورت نہیں, اس کو ضرورت نہیں, اس کو ضرورت نہیں. سرکاری افسران, جو اعلیٰ افسران وہاں گئے تھے, ان میں سے کئیوں نے, بہت تھوڑے گئے تھے, چند 5 6 7 اس سے زیادہ نہیں, جو گئے تھے وہاں پر ابھی بتانے لگا ہوں, کئی سرکاری افسران کو ایک دوسرے کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑا. کئیوں کے دن کاٹے گئے کہ آپ نے فوراً واپس آنا ہے, ادھر سے پرائم منسٹر ٹیک آف کریں گے, آپ گھنٹے میں واپس آئیں گے, 4 گھنٹے میں, 6 میں. میری اپنی ٹیم میڈیا کی جو ماضی میں 8 لوگ جاتے تھے, 2 سیٹ ہوتے تھے, ایک سٹل فوٹوگرافر, ایک ویڈیو, ایک انجینئر ساتھ ہوتا تھا, وہ 8 10 لوگوں کو کاٹ کے 3 لوگوں پہ لائے گئے. ساتھ ہمارے اے پی پی کا رپورٹر ہوتا تھا ایک الگ سے. میں نے ریکویسٹ کی اپنے پی آر او سے کہ اس دفعہ آپ وہ کام آپ کر لیں. یہ میں نے انسپائریشن کہاں سے لی؟ کیونکہ پرائم منسٹر اپنے اخراجات کاٹ رہے تھے, تو جو میرا ونگ تھا, جو میں نے اپنا ونگ ساتھ بھیجنا تھا, اس کا بھی ڈیسیجن کیا گیا کہ اس کو بھی کاٹا جائے, بیکاز پرائم منسٹر اوپر سے سارے خرچے کاٹ رہے تھے. تو $2,76,000 جو نواز شریف نے سپینڈ کیے تھے, آپ کے بھائی, آپ کے بیٹے, آپ کے ملک کے پرائم منسٹر نے اس دفعہ $34,800 میں وہ دورہ کیا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, 2,76,000 نواز شریف صاحب کا اور 34,800. اور میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے یہ بات بتانے لگا ہوں, آج جب پرائم منسٹر کو یہ کنکلوڈ کر کے فگر بتائی گئی تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, پرائم منسٹر نے پوچھا ایک کی کر دے سن 2,76,000 دا. میں تو سب کچھ کر کے آیا ہوں, میں خدا کی قسم کھا کے آپ کو یہ بتا رہا ہوں. پرائم منسٹر نے سوال کیا کہ جو کچھ کیا جا سکتا تھا ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ, جو کوئی کمفرٹ ہوتی ہے چھوٹی موٹی یا جو ضرورتیں, وہ تو ساری میری پوری تھیں. تو یہ 2,76,000 کہاں خرچ کیے اگر میں نے 34,000 کیے؟ تو جتنے لوگ ان کو یہ جواب دینے والے تھے, کسی کے پاس جواب نہیں تھا کہ وہ جڑے ملک دے مامے خان سن, وہ 2,76,000 کتنے خرچ کر دے سن. اب غریب آدمی یہ سوچے گا اس کا میرے سے کیا لینا دینا؟ اور بھائی آپ سے لینا دینا ہے. ایک چھوٹے گاؤں میں اس پیسے سے جو بچا ہوگا چھوٹا ہاسپٹل بن جائے گا, اس پیسے سے کوئی 2-3 سکول بن سکتے ہیں جو بچا ہے. یہ آپ ہی کا پیسہ ہے, آپ ہی کا لینا دینا ہے. اور جب اس سے انسپائریشن آتی ہے تو پوری آپ کی گورنمنٹ مشینری سیکھتی ہے. تو یہ ایک چیز تھی جسے اگر آپ سیاسی سمجھتے ہیں تو یہ میں نے آخر پہ کی ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ ساری پریس کوریج اس کو نہیں دی جائے گی, اس ایک بات کو. یہ بھی اچھی بات ہے, ملک کا پیسہ بچا. آج میں چاہتا ہوں کہ ہاؤسنگ پہ بات کریں, ہاؤسنگ کے انیشیٹو پہ بات کریں, جو پازیٹیو بات ہوئی ہے اس پہ بات کریں. آپ کے سوال جی پلیز. اپنا گھر بنانا ہر انسان کا خواب ہوتا ہے اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا مقصد اس خواب کی تکمیل ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گیل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے.